अस्सलाम वालेकुम। और दोस्तों कैसे हैं आप? मैं अब्दुर्रहमान सैफ। दोस्तों कई दिनों से जहन मुंतशिर है, एक उलझन में मुब्तला हूँ, तो सोचा आप लोगों से शेयर करूँ। बात दरअसल ये है कि दारुल उलूम का नाम तो आपने सुना ही होगा। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मदरसा है और एशिया का सबसे बड़ा मदरसा, यानी कि सबसे बड़ी अरबिक यूनिवर्सिटी है दारुल उलूम देवबंद। तो हमारे यहाँ मैं देवबंद में रहता हूँ, तो और भी देवबंद में बहुत सारे मदरसे हैं। तो उलझन ये है जहन में कि अरबी के मदरसे तो यहाँ कई हैं जहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन लड़कों के लिए एक भी अच्छा स्कूल देवबंद में नहीं है। अपना स्कूल जिसे हम अपना कह सकें, अपने लोगों का स्कूल, अपनी कौम का स्कूल एक भी नहीं है देवबंद में जहाँ अच्छी पढ़ाई होती हो। कहने को बहुत सारे स्कूल हैं, जगह जगह स्कूल खुले हुए हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं। एक स्कूल जो अपनी बिल्डिंग के हिसाब से भी बहुत बड़ा है और बड़े बड़े होर्डिंग उसके लगते हैं, पुराना स्कूल हो चुका है, काफ़ी खूब नाम उस स्कूल का देवबंद में है, लेकिन इतना बर्बाद स्कूल है, पढ़ाई नाम की चीज़ वहाँ नहीं है। बड़े ग्राउंड हैं, खेल हैं, बस खेल करा लो, कंपटीशन करा लो, फालतू में माँ बाप के पैसे खर्च करा लो, यही सब उस स्कूल में है। पढ़ाई के नाम पे बिल्कुल सिफर। इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है उस स्कूल का कि आप तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी क्लास के किसी भी बच्चों को पकड़ लें और उससे कोई भी इबारत पढ़वा लें, किसी भी ज़बान की, इंग्लिश की, साइंस की और हिंदी की, उर्दू की, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश की हो, किसी भी ज़बान की, उसी की ही बुक की कोई इबारत पढ़वा लें आप। पहली बात तो वो सही पढ़ ही नहीं पाएगा, और अगर सही पढ़ भी लिया तो उसको बता नहीं पाएगा, उसका मतलब नहीं बता पाएगा कि क्या है, क्यों है। ये हाल है वहाँ पढ़ाई का। खुद मेरे पास एक बच्चा पढ़ने आता था, मैं कंप्यूटर डिज़ाइनिंग सिखाता हूँ, तो वो पढ़ने आता था, मैंने उसे टाइपिंग वगैरह सिखाई। अब जब उर्दू की टाइपिंग का नंबर आया तो मैंने उससे पूछा, तुम्हें उर्दू आती है? कहने लगा जी आती है। मैंने उसे एक अखबार दिया और उसे बताया सब कौन से कीवर्ड्स हैं कीबोर्ड पे, किस तरह से अलिफ आएगा, किस चीज़ से जीम आएगा। खैर उसे सब समझा के, और मैंने उसे जब उसे अखबार दिया, मैंने कहा लो ये टाइप करो तुम। अब वो उस अखबार को देखे और बस सोचता रहे, उसकी उंगलियां कीबोर्ड पे चल ही नहीं रही हैं। फिर मैंने उससे कहा भाई क्या बात है, क्यों टाइप नहीं कर रहे, करो। तो अब वो देखता रहे उसे और देख के कहने लगा जी ये उर्दू तो नहीं मुझे पढ़नी आती। मैंने कहा भाई ये उर्दू से क्या मतलब है, उर्दू तो उर्दू ही होती है, कौन सी उर्दू पढ़नी आती है फिर तुम्हें? कहना है मुझे उर्दू पढ़नी नहीं आती। मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने कहा भाई क्यों नहीं आती तुम्हें उर्दू पढ़नी, तुम्हारे स्कूल में तो उर्दू है। अच्छा मुझे मालूम है कि वहाँ स्कूल में उर्दू है, शुरू से है। तो अब मैं बड़ा हैरान कि ये क्या चक्कर है, 7वीं क्लास का बच्चा और वो उर्दू का अखबार नहीं पढ़ पा रहा। तो कहने लगे जी मुझे तो नहीं आती पढ़नी उर्दू, और अपनी किताब पढ़ लेता हूँ मैं। मैंने कहा जाओ किताब लेकर आओ। अच्छा करीब में उसका घर है, वो घर से मैंने उसकी किताब मंगाई। अब किताब देखी तो वो बाकायदा जेन्युइन किताब थी, 7वीं क्लास की जैसी किताब होनी चाहिए, जो सिलेबस में होनी चाहिए वो किताब थी। वो मैं समझा कि शायद प्राइमरी की किताब में लगी हुई हो 7वीं क्लास में, लेकिन वो किताब सही थी। अब जब उसने दिखाई तो मैंने उससे कहा भाई ये किताब तो सही है, इसमें जो लिखा हुआ है वैसे ही तो अखबार में भी लिखा हुआ है, क्यों नहीं पढ़ पा रहे तुम? कह रही वो नहीं पढ़ी जा रही मुझसे। अब वो जब उससे मैंने किताब पढ़वाई तो किताब उसने पढ़ दी, अपनी अटक अटक के पढ़ी, लेकिन फिर भी किताब उसने पढ़ दी। जो चैप्टर कहीं से मैंने खुलवा के उससे पढ़वाया तो वो उसने पढ़ा, लेकिन अखबार नहीं पढ़ पाया वो। और जबकि मैंने उसे दिखाया कि देखो अलिफ या काफ यहाँ एक लिखा हुआ है तुम्हारी किताब में, एक आदमी, अखबार में भी इसी तरह एक लिखा हुआ है, जैसा तुम किताब में पढ़ रहे हो वैसा ही अखबार में लिखा हुआ है। कुछ लफ्ज़ हैं जो तुम पहली बार पढ़ रहे होंगे, वो मुझसे पूछ लो, अटक लो, लेकिन वह अखबार नहीं पढ़ सका। तो ऐसा नहीं है कि उसको पढ़ना नहीं आता था, लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। ये तैयार कर रहे हैं ये स्कूल बच्चे। जिस बच्चे ने आपको अपने 10 साल दे दिए, 10 साल मायने रखते हैं। 7वीं क्लास का बच्चा है तो 7 साल तो यही हो गया, उसके बाद UKG, LKG, नर्सरी, 3 साल। वो 10 साल जिस बच्चे ने आपको दे दिए, आपने उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस डेवलप किया है कि वो अपने सिलेबस से हट के कुछ पढ़ ही नहीं पा रहा है। क्या पढ़ा रहे हैं आप? 7वीं क्लास का बच्चा तो अच्छा खासा बड़ा होता है। तो ये हाल है हमारे स्कूलों का यहाँ पे। वजह इसकी क्या है कि अच्छी टीचर्स नहीं है। और अच्छी टीचर्स क्यों नहीं है? क्योंकि दिमागों में लालच है, बच्चों से फ़ीस तो ले लो मोटी मोटी, तनख्वाहें मत दो टीचरों को। आप जाकर देख लें, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार रुपये फ़ीस है बच्चों की एक महीने की। प्राइमरी क्लासेस 1st, 2nd, 3rd की फ़ीस 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार रुपये है।
اور ٹیچروں کی سیلری جو ہے نا وہ 8,000 10,000 12,000 15,000 15,000 تو بہت بڑے لیول کی تنخواہ ہو گئی ان کے یہاں. یہ حال ہے. تو کہاں سے ٹیچر آ جائیں گے اچھی؟ اور بہت سے اسکول تو وہ ہیں جنہوں نے 3,000 4,000 پہ ٹیچر رکھ رکھی ہیں. ان کے یہاں فیس اسکیل اتنا نہیں ہے کہ 4,000 اور 3,000 روپے فیس بچوں کی ہو، لیکن پھر بھی 800 روپے اور 1,200 روپے ان کے یہاں فیس ہے. اور 1,200 روپے بچے سے فیس لینے والے اسکول اپنے یہاں ٹیچر کی تنخواہ 3,000 4,000 روپے دے رہے ہیں. اتنا کم تنخواہوں کا گریڈ ہے یہاں پہ. اب ان اسکول والوں سے پوچھے کہ تم 3,000 روپے کسی ٹیچر کو تنخواہ دے رہے ہو، 3,000 روپے میں کیا کرے گی وہ ٹیچر؟ پہلی بات تو آئے گی بھی پھر ایسی ہی ٹیچر، لو اسٹینڈرڈ، لو مینٹلٹی، اور اس کو نہ پڑھانے کا ایکسپیرینس ہوگا نہ اس کے پاس وہ نالج ہوگی جو بچوں کو دے سکے. تو ایسی ٹیچر آئے گی 3,000 میں. آپ پھر بھی آپ 3,000 روپے کسی ٹیچر کو دے رہے ہیں تو اس کا پورا دن لے رہے ہیں آپ. صبح 8 بجے سے دوپہر 2 بجے تک وہ اسکول میں رہتی ہے. ایک مزدور بھی اب 450 اور 500 روپے لے رہا ہے ایک دن کے. مزدور کی مزدوری بھی اگر آپ دیکھیں تو مہینے میں 15,000 روپے مزدور کماتا ہے. اور آپ ایک ٹیچر جس کا اتنا بڑا رتبہ ہوتا ہے، جو بچوں کا مستقبل سنوارتے ہیں، جو بچوں کو پڑھاتے ہیں، ان کو تعلیم دیتے ہیں، اس کو آپ 3,000 روپے تنخواہ دے رہے ہیں. مزدور کی مزدوری سے بھی گئی گزری آپ نے تنخواہ کر دی ہے اس کی. 3,000 میں کیا آتا ہے؟ 60 روپے کلو دودھ ہو گیا ہے. 1 کلو دودھ 1,800 روپے کا ایک مہینے کا، اور ایک سلنڈر 1,150 روپے کا. 3,000 روپے میں صرف یہ 2 چیزیں آ رہی ہیں. اور آپ کے یہاں جو ٹیچر ہے، ظاہر سی بات ہے اس کی طرف بھی گھر کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہوں گی، بھلے وہ کنواری ہو یا شادی شدہ ہو. تو 3,000 روپے کیا سوچ کے آپ تنخواہ دے رہے ہیں اسے؟ اسکول والے سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہو گیا آخر آپ کو؟ خدا کا خوف نہیں ہے؟ اپنے گھر آپ کے کتنا خرچہ مہینے کا ہے وہ تو دیکھا آپ نے. بہرحال اتنی کم تنخواہ نہیں دینی چاہیے، یہ ظلم ہے. کم سے کم 8,000 سے تو شروع کرنی چاہیے اگر آپ مزدوری بھی اسے سمجھ کے دیں. اتنی کم تو تنخواہ نہ دیں. اس کا حساب اللہ کے ہاں لازمی دینا پڑے گا جو بھی اتنی کم تنخواہ دے رہے ہیں پورے دن اپنے ہاں رکھ کے کسی بھی ملازم کو. بہرحال یہ اسکولوں کا حال ہے. اسی لیے میں نے شروع میں کہا ہے کہ ایک بھی اسکول دیوبند میں لڑکوں کے لیے نہیں ہے جہاں ہم اپنے بچوں کو بھیج کر ان کی تعلیم کا انتظام کر سکیں اور مطمئن ہو سکیں کہ ہاں ہمارا بچہ اچھی تعلیم حاصل کر کے آئے گا. نہیں ہے اسکول. ہاں ہے، دوسروں کا ہے، اپنا نہیں ہے. ہم مجبور ہیں اپنے بچوں کو ان کے اسکولوں میں بھیجنے کے لیے. ان کے ہاں تعلیم بہت اچھی ہے، محنت ہوتی ہے، ٹیچرز محنت کرتی ہیں بچوں پر، بچپن سے بچوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھا جاتا ہے. لیکن کچھ کمیاں ہیں جن کو ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے. اب وہاں پہ بچوں کو نمستے سکھایا جاتا ہے. بچے بہت سے دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی بچہ پیر چھو رہا ہے اپنے ٹیچر کے. اب یہاں بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے. کیونکہ ہم بچے سے کہہ رہے ہیں، اپنے بچوں سے ہم سکھاتے ہیں کہ بیٹے جو ٹیچر کے ہے وہ کہنا مانو. ٹیچر بھی ماں باپ کی طرح ہوتے ہیں، اپنے استاد کی عزت کرو، ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو. اب بچہ جب ان کا کہنا مانتا ہے ٹیچر، اچھا کیونکہ وہاں پہ تو اکثریت ان بچوں کی ہے جو دوسرے ہیں، اور ٹیچر ان کو نمستے کرنا سکھا رہا ہے. تو وہ ٹیچر تو سب کو سکھا رہی ہے کہ بچوں اپنے بڑوں کو جب دیکھو ان سے ملو تو نمستے کرو. اور ہمارا بچہ بھی نمستے کر رہا ہے تو ہم اسے منع کر رہے ہیں کہ نہیں بیٹے نمستے نہیں کرتے، سلام کرتے ہیں. تو بچہ یہاں کنفیوز ہو جاتا ہے کہ میرے ماں باپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی ٹیچر کی بات مانو، اور جب میں ٹیچر کی بات مان کر نمستے کر رہا ہوں تو میرے ماں باپ منع کر رہے ہیں کہ نمستے مت کرو. یہ چیزیں کنفیوژن پیدا کرتی ہیں. ہمیں اپنے ادارے کھولنے چاہیے تاکہ یہ سب مسئلہ ہی نہ ہو. میرا سوچنا یہ ہے کہ دیوبند میں ایک ایسا اسکول قائم کرنا چاہیے جہاں پہ پڑھائی تو دنیاوی ہو، پورا سلیبس CBSE سے ایفیلیٹڈ ہو، وہی انگلش، وہی میتھ، وہی سائنس، ہندی، اردو سب پڑھایا جائے، لیکن ماحول اسلامی ہو، ماحول دینی ہو. صبح کو جب میڈم کلاس میں آئے تو وہ گڈ مارننگ نہ کہے، وہ السلام علیکم کہے. السلام علیکم بوائز، السلام علیکم اسٹوڈنٹس. وہ اس طرح بچوں سے مخاطب ہو. بچے جب ایک دوسرے کو دیکھیں تو سلام کریں، ٹیچر کو بچے سلام کریں، آپس میں ملیں تو سلام کریں. وہاں نماز کی ترغیب دی جائے. ظہر کی نماز کا وقت عموماً اسکول میں ہو جاتا ہے. سردیوں میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے، 3 بجے چھٹی ہوتی ہے. گرمیوں میں بھی 1-1.5 بجے جب چھٹی ہوتی ہے تو ظہر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے. ایک بھی اسکول ایسا نہیں ہے جہاں پہ بچوں کو ظہر کی نماز پڑھا کر بھیجتے ہوں، یا ان کو یہ کہا بھی جاتا ہو کہ بیٹے گھر جا کے سب سے پہلے ڈریس چینج کرنا اور پھر نماز پڑھنا، نماز کے بعد کھانا کھانا، ورنہ نماز کا وقت نکل جائے گا، پھر آپ کھانے کے بعد لیٹ جاؤ گے، سو جاؤ گے. ایسی کسی اسکول میں ترغیب نہیں دی جاتی، تربیت نہیں کی جاتی.
جبکہ نماز ایک ایسا فرض ہے جو کسی حال معاف نہیں ہے، کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے۔ آپ بیمار ہیں تو بھی نماز پڑھیں، یہاں تک کہ حکم ہے کہ اگر پانی میں بھی آپ ڈوب رہے ہیں اور احساس ہو جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا تو ڈوبتے ڈوبتے بھی نیت مان لیجئے، مرتے مرتے بھی نماز کا وقت ہو جائے تو نیت باندھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز کسی حال معاف نہیں ہے۔ اور یہ ایک ایسا عمل ہے، ایسا فرض ہے، اسلام کا ایسا رکن ہے کہ جو کفر اور مومن کے درمیان کا فرق ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن اور کفر کے درمیان نماز ہے۔ آپ زنا کریں، چوری کریں، جھوٹ بولیں، شراب پئیں، سود کھائیں، سود بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے سود کھانا، لیکن ان سب گناہ کو کرنے والے مسلمان کافر نہیں ہو جاتے، اسلام سے باہر نہیں ہو جاتے، وہ اسلام میں ہی رہتے ہیں۔ لیکن نماز ایک ایسا فرض ہے کہ جس کو چھوڑنے والا کفر کے قریب ہو جاتا ہے، اور اتنے اہم فرض کو اسکول میں ذکر ہی نہیں کیا جاتا، حالانکہ اتنے بڑے بڑے اسکول ہیں، بڑے بڑے گراؤنڈ ہیں ان کے پاس، بڑے بڑے ہال ہیں۔ اپنے اسکول میں کوئی ایک جگہ منتخب کریں، کوئی وہاں صفیں بچھائیں، بچوں کو ظہر کی نماز اسکول سے پڑھا کے بھیجیں، اتنا بڑا گراؤنڈ ہے وہاں ٹین شیڈ ڈال دیں، وہاں بچوں کو نماز پڑھائیں، اور ایک باقاعدہ امام رکھا جائے، یا امام نہ ہو کوئی بڑا لڑکا 8ویں 10ویں کلاس کا انہی میں سے نماز پڑھائے، تاکہ بچوں کو اور شوق پیدا ہو کہ نہیں کل کو میں نماز پڑھاؤں گا، کل کو میں نماز پڑھاؤں گا۔ تو وہیں ہو اسکول میں سسٹم ہو نماز پڑھنے کا، ظہر کی نماز پڑھ کے بچے اسکول سے گھر آئیں، ایسا ہونا چاہیے۔ پھر قرآن پڑھانے کا نظام مکمل ہونا چاہیے، صبح کو پہلا پیریڈ تمام بچوں کا قرآن کا ہونا چاہیے، بچوں کو قرآن پڑھانے کا نظم ہونا چاہیے، قرآن کے ساتھ ساتھ دینی تعلیمات اس کو دی جائیں۔ تعلیم الاسلام کا رسالہ ہے، دینی تعلیم کا رسالہ ہے، ابتدائی اسلامی تعلیمات کتابیں مختلف ہیں، جس میں کم سے کم بچوں کو ابتدائی تعلیم تو دی جائے دینیات کی، انہیں یہ تو بتایا جائے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے، دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے، دنیا کیا چیز ہے انسان کے لیے، زندگی گزارنے کے طریقے کیا ہیں، کھانا کس طرح کھایا جاتا ہے، کھانا کھانے کا سنت طریقہ کیا ہے، پانی کیسے پیتے ہیں، سوتے کیسے ہیں، سونے کی دعائیں کیا ہیں، جب صبح کو اٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، نماز ہمیں کب پڑھنی ہے، نماز سے کتنے وقت کی ہوتی ہیں، اور روزہ کیا ہے، اسلام کے بنیادی ارکان کیا ہیں، جو زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، جس طرح زندگی جی جاتی ہے، روزمرہ کے جو معمولات ہیں ان کی تعلیم تو بچوں کو بچپن سے دینی ہے، وہ چیز اسکول سے ہی سکھائی جانی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ صبح کو تو بچے اسکول میں پڑھے 3-4 بجے تک، اس کے بعد پھر شام کو وہ مدرسے جائے اور مدرسے میں وہ قرآن کے ساتھ ساتھ یہ سب باتیں بھی سیکھے۔ اگر یہی باتیں پہلے پیریڈ میں اسکول میں پڑھا دی جائیں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا پریشانی ہو سکتی ہے کسی بھی اسکول والے کو اپنے یہاں ظہر کی نماز کا انتظام کرنے میں، کیا دشواری ہو سکتی ہے، کیا مشکل پیش آ سکتی ہے؟ کچھ نہیں ہے بھائی، آپ سلیبس رکھیے CBSE کا، لیکن باقی اپنے اسکول کا نظام تو آپ اسلامی طور پہ رکھیے، لیکن کوئی اسکول ایسا نہیں ہے۔ میری خواہش ہے کوئی تو ایسا پیسے والا ہو جو یہاں بھی اور اپنے یہاں جہاں بھی وہ ہو، ایسے اسکولوں کا قیام کرے بچوں کو، تاکہ اچھی پڑھائی کے ساتھ ساتھ دینی ماحول مل سکے، لیکن لوگ کرتے ہی نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نسلیں سمجھ جائیں گی، اس سے آخرت میں بہترین صلہ اس عمل کا ملے گا۔ ابھی دیوبند میں ایک کوئی انویسٹمنٹ کمپنی تھی، اس کا کچھ نقصان ہوا تو بہت سارے لوگوں نے اس میں پیسے لگا رکھے تھے، سب کے نام کھل کے آ رہے ہیں، کس نے کتنے روپے لگا رکھے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے نام بھی آئے کہ کسی نے 10 لاکھ لگا رکھے تھے، کسی نے 20 لاکھ لگا رکھے تھے، اور یہی لوگ جنہوں نے اتنے موٹے پیسے لگا رکھے تھے انویسٹمنٹ کمپنی میں، اور جبکہ کوئی گارنٹی اس کی نہیں تھی، انہوں نے صاف کہہ رکھا تھا کہ بھائی اگر نقصان ہوتا ہے تو سب کو برداشت کرنا پڑے گا، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یہ صاف طور پہ کمپنی کے رولز میں تھا۔ اتنے پیسے لگانے والے لوگوں کے پاس اگر آپ جائیں کہ ہم ایک اسکول کھولنا چاہتے ہیں، آپ اس میں کچھ تعاون کریں، تو 20 لاکھ روپے جس نے لگا رکھے تھے وہ 20,000 کا تعاون بھی نہیں کرے گا، 500 روپے دکھائے گا۔ 500 روپے میں کیا کر لے گا کوئی آدمی؟ کیونکہ انویسٹمنٹ کمپنی سے تو پروفٹ آ رہا تھا ہر مہینے، اسکول کھولنے میں تھوڑی پیسے مل جائیں گے فوراً، 5-6 سال تک تو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اور لوگوں کو چاہیے فوراً منافع۔ ایسا نہیں ہوتا، آخرت کی بھلائی اور نسلوں کو سنوارنے کے کام کرنے کے لیے تو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اور اس کا پھل فوراً نہیں ملتا۔ کسی بھی پیڑ کو آپ لگائے تو فوراً پھل نہیں ملتا، بہت دنوں بعد جا کے وہ پیڑ پھل دینے کے قابل ہوتا ہے۔ ایسے بچے ہیں، انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں باپ اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں، اسے پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، تب جا کے کہیں وہ 20-22 سال کے بعد
قابل ہوتا ہے، پھر وہ اس لائق ہوتا ہے کہ معاشرے میں ایک مقام بنا سکے، پیسہ کما سکے، عزت کما سکے، تو وقت لگتا ہے نسلیں سنوارنے کے لیے۔ ایسے اسکول قائم کیجئے تاکہ آخرت میں آپ جواب دے سکیں کہ ہاں ہم نے اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دی۔ مدرسے بہت کھل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مدرسوں کو سلامت رکھے، انہی سے دین کی بقا ہے، ورنہ گھروں سے دین دور ہو جائے اگر مدرسے نہ ہوں۔ لوگوں کو نماز پڑھانے والے میں میسر نہ ہے، جنازے کی نماز پڑھانے والا کوئی نہ ہو، نکاح پڑھانے والا کوئی نہ ملے اگر مدرسے نہ ہوں۔ لیکن اب مدرسوں کے ساتھ ساتھ ایسے اسکولوں کا قیام بھی ضروری ہے جن میں پڑھائی دنیاوی ہو، ماحول دینی ہو، تاکہ کم سے کم ہمارے بچے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، IPS بنے، جج بنے، وکیل بنے۔ بہت ضروری ہے یہ، اس بارے میں غور کرنا بے حد ضروری ہے، اور امت کو چاہیے کہ کچھ لوگ کھڑے ہوں جن کو اللہ نے نوازا ہے دولت سے، شہرت سے، جن کے تعلقات ہیں، وہ کھڑے ہوں، اٹھیں اور ایسے اسکولوں کا قیام کریں، اچھے لوگوں کا انتخاب کریں، اچھے ٹیچر رکھیں۔ کسی بھی اسکول کو اچھا بنانے میں سب سے بڑا رول صرف ایک چیز کا ہوتا ہے، اور وہ ہے اچھے ٹیچر۔ اگر ٹیچر اچھی ہے تو بچے اچھا پڑھ لیں گے، ورنہ نہیں ہے۔ آج کل ٹیچروں کا کیا حال ہے، کسی بھی اسکول میں چلے جائیں، کیا کہیں، کیا رونا روئیں، کس بات کا رونا روئیں۔ ٹیچرز کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ پڑھتی ہی نہیں ہے کچھ بھی۔ دیکھیں جب تک کوئی پڑھے گا نہیں تو پڑھا بھی نہیں سکتا۔ آج بھی مدرسوں کا ماحول یہ ہے کہ صبح کو جب کو استاد پڑھانے جاتا ہے تو جو اسے پڑھانا ہے وہ رات کو پڑھ لیتا ہے پہلے کہ مجھے صبح کو کیا پڑھانا ہے۔ اور اسکولوں کا نظام یہ ہے کہ ٹیچروں کو یہی نہیں پتہ کہ بچوں کے سلیبس کی کتابیں جو ہم پڑھا رہی ہیں اس کے رائٹر کون ہیں۔ میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آپ دیوبند کے کسی بھی اسکول میں چلے جائیں، جو بڑے بڑے نام والے اسکول ہیں، جو اپنے آپ کو نمبر 1 اسکول کو کہتے ہیں، جن کو ایوارڈ ملتے ہیں، آپ ان کے ہاں چلے جائیں اور ان کی ٹیچر سے صرف یہ پوچھ لیں کہ دنیا کے ٹاپ فیمس 5 رائٹر کے نام بتا دیجئے۔ 5 مشہور رائٹرز کے نام بھی وہ ٹیچرز بتا نہیں سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ پڑھتی نہیں ہے۔ اور میں مشہور کہہ رہا ہوں، اچھے رائٹر نہیں کہہ رہا ہوں، فیمس رائٹر۔ ہاں JK رولنگ کا نام بتا دیں گی وہ، کیونکہ اس کے اوپر ہیری پوٹر کی فلم بن گئی ہے، تو فلم سے تو انہیں پتہ ہے۔ آپ ان سے پوچھ لیجئے 5 بیسٹ ایکٹر کے نام بتا دیجئے، تو ایکٹر کے نام بتا دیں گے۔ ممکن ہے وہ ہالی ووڈ کے ایکٹر کے نام بھی بتا دیں آپ کو، لیکن 5 رائٹرز کے نام نہیں بتا پائیں گی۔ انہیں نہیں پتہ رابرٹ کیوساکی کون ہے، انہیں نہیں پتہ کیرن آرمسٹرانگ کون ہے، انہیں نہیں پتہ نیپولین ہل کون ہے، انہیں نہیں پتہ کہ ڈیل کارنیگی کون ہے، انہیں نہیں پتہ اسٹیفن آرکوے کون ہے، کیونکہ پڑھتی انہوں نے پتہ ہی نہیں یہ رائٹرز کون ہیں، ان کی کون کون سی کتابیں ہیں۔ چلو انگلش کو چھوڑ دو، دنیا بھر کے نام چھوڑ دو، آپ ہندوستان کے نام لے لو۔ پریم چند کا نام تو انہیں پتہ ہے کیونکہ وہ خود ہائی اسکول میں اور انٹر میں پڑھ کے آئی ہیں۔ پریم چند کے علاوہ جو ہندی اور اردو کا ادب ہے ان کے رائٹر کے نام نہیں پتہ انہیں، تو انہیں نہیں پتہ کرشن چندر کون ہیں، انہیں نہیں پتہ راجندر کشن کون ہیں، انہیں نہیں پتہ عبد المجید دریابادی کون ہیں، انہیں نہیں پتہ شمس الرحمان فاروقی کون ہیں۔ بتائیے کیا جب وہ پڑھتی ہی نہیں ہیں، انہیں یہ نہیں پتہ قرۃ العین حیدر کون ہے، منٹو نے کون کون سے ناول لکھے ہیں، عصمت چغتائی کے ناول کون کون سے ہیں، جبکہ یہ سلیبس میں ہیں عصمت چغتائی، قرۃ العین حیدر اور منٹو اردو کے۔ لیکن امتحان دیتی ہیں، بس اپنا پڑھا، امتحان دیا اور چھٹی، اس کے بعد ذہن میں ہی نہیں کیا ہم نے کیا پڑھا، کون کون رائٹر ہیں، وہ کچھ نہیں پتہ۔ تو جب پڑھتی ہی نہیں ہے تو پڑھیں گی کیا؟ دیکھیے اندر سے وہ نکلتا ہے جو ہوتا ہے، اور جب اندر کچھ ہے ہی نہیں، آپ اندر کچھ ڈالیں گے ہی نہیں، کچھ نالج ہی نہیں آپ رکھیں گے تو کیا نکلے گا اندر سے؟ ایسی شکایتیں ہیں کہ 4 ایکسرسائز کرائیں، باقی 10 ایکسرسائز کہہ دی بچوں سے کر کے لانا گھر سے۔ اب پھر بچہ ٹیوشن لگاتا رہے، وہ ٹیوشن میں میڈم ٹیوشن والی پڑھاتی ہیں۔ یہ حال ہے اسکولوں کا، اور یہ ان کا حال ہے جو نمبر 1 اسکول کہتے ہیں اپنے آپ کو یہاں پہ، اور نمبر 10 میں بھی ان کی گنتی نہیں ہوتی۔ بہرحال وہ غریب نے کہا تھا نا، روئیے زار زار کیا کیجیے ہائے ہائے کیوں، لیکن وہ یہ دل دکھتا ہے، افسوس ہوتا ہے یار کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ۔ اور پھر اس پہ شکوہ یہ ہے کہ مسلمان پریشان ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ کوئی ظلم نہیں ہو رہا، خود مسلمان اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ ایمانداری سے کام تو کرو، جب تک ایمانداری سے کام نہیں کرو گے تب تک ترقی نہیں ہوگی، کسی بھی فیلڈ میں نہیں ہوگی۔ اور ایمانداری کے لیے شرط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کیا جائے۔ یاد رکھیے ایک بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کیے بغیر اور اسلامی تعلیمات پر چلے بغیر زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی، آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، بالکل بھی نہیں کر سکتے، ممکن ہی نہیں ہے۔
ہاں کامیابی کی تشریح، کامیابی کی ڈیفینیشن ہی آپ نے کچھ اور بنا لی ہو. کامیابی اگر آپ گاڑی، پیسے اور گھر کو سمجھ رہے ہوں تو الگ بات ہے، لیکن انسان کا کامیاب ہونا امیر ہونا نہیں ہوتا. امیر تو بہت سارے جاہل بھی ہیں، لیکن کامیاب انسان جو ہوتا ہے، کامیابی کا مطلب ہے انسان کے اخلاق کیسے ہیں، انسان کے رشتے کتنے مضبوط ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھتا ہے، وہ انسان کے اندر ہمدردی کتنی ہے، انسان میں سچ بولنے کی ہمت ہے نہیں ہے، وہ جھوٹ تو نہیں بولتا، وہ کسی کو دھوکہ تو نہیں دیتا، وہ کسی کے ساتھ برا رویہ تو نہیں رکھتا ہے. یہ کامیابی ہے. ایک انسان بہت امیر ہو جائے لیکن جھوٹ بولے، دھوکہ دے اور رشتوں کی قدر نہ کرے، اخلاق برا ہو اس کا، تو وہ کامیاب انسان نہیں کہلایا جائے گا. یہ جو مغربی تہذیب حاوی ہو گئی ہے نا، اس سے نکلنا پڑے گا. بالکل دھیان رکھ لیجئے، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہم زمین چھوڑ رہے ہیں اپنی. بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہی ہمارا سرمایہ ہیں اور ان پہ عمل کرنا ہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. جو درخت زمین چھوڑ دیتے ہیں ان پہ پھل نہیں اگا کرتے، وہ کبھی نہیں پنپتے ہیں جو زمین چھوڑ دیتے ہیں. اور اسلام سے ہٹ کر دوسروں کے طریقے اختیار کرنا اپنی زمین چھوڑنا ہے. اسی لیے ہم کسی بھی میدان میں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں. اور اگر ہم اسلامی ماحول میں اچھی تعلیم حاصل کریں گے تو انشاءاللہ ہر میدان میں کامیاب ہوں گے. یہ بات آپ یاد رکھ لیجئے گا، نوٹ کر لیجئے گا کہ اسلامی ماحول میں اگر ہم تعلیم حاصل کریں گے تو ہم دنیا میں کامیاب ترین انسان بن سکیں گے، ورنہ نہیں بنیں گے. کیونکہ جو مغربی تہذیب ہے وہ ہمیں اخلاق کی قدریں نہیں سکھاتی، وہ تو بے حیائی سکھاتی ہے، بدتمیزی سکھاتی ہے، بے مروتی سکھاتی ہے، دھوکہ دینا سکھاتی ہے. آج ساری دنیا پریشان ہے. امریکہ میں چلے جائیے، انگلینڈ میں چلے جائیے، کہیں چلے جائیے، ان کے ہاں نہ اخلاق نام کی چیز ہے، نہ تہذیب ہے، اور نہ شرم و حیا ہے، اور دھوکے بازی تو بہت عام ہے بالکل. کیونکہ یہ سب چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں، اسلام کی اساس ہیں. اسلام ہی زندگی کو ایک اچھی اور صاف ستھری زندگی بناتا ہے. بہرحال باتیں تو بہت ساری ہیں، ویڈیو کافی لمبی ہو گئی. قصہ مختصر یہ کہ دیوبند میں ایک ایسا اسکول ضرور کھلنا چاہیے جہاں ہم اپنے بچوں کو بھیج کر یہ اطمینان کر سکیں کہ ہاں ہمارا بچہ اچھی انگلش بھی پڑھے گا، اچھی اردو بھی بولے گا، اور اسلامی قدروں سے وابستہ بھی رہے گا. اس کو پتہ رہے گا کہ ہاں ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور ہم ہر چیز جو ہمیں میسر ہے وہ اللہ کی عطا ہے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ سب اس کے ذہن میں بچپن سے باتیں بیٹھی ہوئی ہوں گی، تبھی وہ ایک کامیاب انسان بن سکے گا. اس لیے میری گزارش ہے لوگوں سے کہ اٹھیں، کھڑے ہوں اور ایک ایسے اسکول کا قیام کریں. ایک اسکول ہے دیوبند میں ایسا جو دینی ماحول کا ہے، لیکن وہاں پڑھائی اچھی نہیں ہے. وہ بیچارے ویل کوالیفائڈ یعنی کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ جو ہے وہ ٹیچرس نہیں رکھ پا رہے ہیں. اب پتہ نہیں کیا مجبوری ہے، اچھی تنخواہ نہیں دے سکتے ہیں یا کیا وجہ ہے ان کی. کوشش کرتے ہیں لیکن پڑھائی کے نام پہ بالکل بچے بیکار ہیں. وہاں پڑھائی اچھی نہیں ہے. بے شک وہاں پینٹ جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر پہنی جاتی ہے، اور پہننی چاہیے. حرام ہے ٹخنوں سے نیچے پینٹ پہننا. آپ ٹوپی رکھیں نہ رکھیں لیکن پینٹ تو کم سے کم ٹخنوں سے اوپر ہی ہونی چاہیے مسلمانوں کے اسکول میں. بھائی اس وقت جو پینٹ شرٹ کا فیشن چل رہا ہے وہ سن 65 کا فیشن ہے، 1965 اور 1960 کا فیشن ہے. ٹائٹ پینٹ ہے اور ٹخنوں سے اوپر. تو فیشن سمجھ کے تو پہن رہے ہیں، وہی پینٹ سنت سمجھ کے نہیں پہن رہے ٹخنوں سے اوپر. کتنی بڑی بد نصیبی ہے یہ. خیر، کسی کو کوئی بات ناگوار گزری ہو تو اس کے لیے معاف کیجیے گا، لیکن بات یہی حقیقت ہے کہ دیوبند میں لڑکوں کے لیے ایک بھی اچھا اسکول نہیں ہے، کم سے کم اپنے لوگوں کا تو نہیں ہے. خدا حافظ.